जी फायदा तो हो रहा है। अच्छा, ज्यादा होना चाहिए। जी बहुत कुछ सीख लिया आपसे उस्ताद इस साल। चलिए, आपकी बरकत से मैंने भी सीख लिया, मुझे भी कुछ फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू कर लें सबक, जी उस्ताद। या इंतजार करना भी? उस्ताद जी वो बाकी वैसे भी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। अच्छा, नहीं, रिकॉर्डिंग तो सारी सुन सकते हैं, सबक में हाजिर होना चाहिए। उस्ताद जी अगर आप इंतजार करना चाहते हैं कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुमिन। सूरह मुमिन मक्की है और इसमें 85 आयत और 9 रुकू हैं। इस सूरह मुबारक के चौथे रुकू में रजुल मुमिन का जिक्र है, आले फिरौन के रजुल मुमिन का, और उसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल मुमिन है। इस सूरत का नाम सूरतुल गाफिर भी है, जो इसकी तीसरी आयत के शुरू में है, गाफिर ज़म्बी। सूरतुल तौल भी है इसका नाम, चूँकि ज़ितौल का लफ्ज़ भी है इसमें। तो ये तीन नाम मुफस्सिरीन किराम ने बयान फरमाए हैं। सूरह ज़ुमर का आगाज़ भी कुरान पाक की सदाकत से हुआ, और सूरतुल मुमिन का आगाज़ भी कुरान पाक की सदाकत से हो रहा है। और इसी तरह सूरह मुमिनून, सूरह ज़ुमर के अंदर हमने पढ़ा था कि इबादत खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही होनी चाहिए। और इस सूरह मुबारक की भी आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात को बयान फरमाया, मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस पुकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हो, इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ास होनी चाहिए। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह ताला ने इस सूरत का मौजू बयान किया कि इस सूरत का जो मौजू है वो मुखालिफिन कुरान के लिए इंज़ार है, मुखालिफिन कुरान को डराना, तंबीह उनके लिए। बाकी इखलास फिल इबादत का हुक्म दोनों सूरतों में है। ये हवामीम सबा में से पहली सूरत है जिन सूरतों के शुरू में हामीम आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर एक सूरत खड़ी होगी और अपनी तिलावत करने वालों को जहन्नम से बचाएगी। रूहुल मानी। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान हर चीज़ का खुलासा होता है, मगज़ होता है। कुरान पाक का मगज़ हवामीम सबा है। और इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये कुरान पाक का दीबाज है, दीबाज रेशम को कहते हैं। और मुराद इससे ये है कि ये सूरतें 7 सूरतें कुरान पाक की ज़ीनत हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि जन्नत के बागों में चले फिरे, जन्नत की नेमतें खाए, तो उसे चाहिए कि हवामीम को तिलावत करे। तफसीर कुर्तुबी। इसी तरह सैयदना मुफस्सिरीन किराम ने इसको अराइसुल कुरान भी कहा। अराइस का माना दुल्हन है, कि ये सूरतें कुरान पाक की दुल्हन है, कुरान पाक की जीनत है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी और सूरे मुमिन की पहली 3 आयत सुबह को पढ़ ले तो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, शाम को पढ़ ले तो सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ताला ने तफसीर मजहरी के हवाले से ये वाक़या नकल किया कि शाम में, मुल्क शाम में एक शख्स के बारे में हज़रत फ़ारूक आज़म को बतलाया गया कि वो शराबी है, शराब पीता है, शराब नोशी करता है। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने साथियों से कहा, अपने साथियों से फरमाया कि उसके लिए दुआ भी करें। और ये हामीम तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरि ज़ंबी व क़ाबिलि तौबी शदीदिल इक़ाबि ज़ी तौलि ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर, यहाँ तक यहाँ कि ये आयत मुबारक लिख कर भी उसके लिए भेजी कि जब उसे नशा न हो, होश हो, तो फिर उसे ये आयत मुबारक दी जाए
تو اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کا خط جب اسے ملا تو وہ شخص بڑا رویا اور اس نے کہا کہ میرے اللہ نے میرے لیے رحمت کا بخشش کا پیغام بھیجا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس کی شراب چھڑوا دی، اس کے صحیح راستے پہ سے آنے کی توفیق دی۔ تو اپنے ساتھیوں کا علاج دعا سے بھی کرنا چاہیے، دوا سے بھی کرنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرح فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پہ ان سے یہ دعا منقول ہے، حامیم لا تنصرون، حامیم کے ذریعے سے دعا کرنا۔ حامیم کی برکت سے سورہ مبارکہ کے شروع میں چونکہ حامیم ہے تو اس حامیم کے بارے میں بھی مفسرین کرام کی ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، ایک رائے یہ کہ اللہ کا نام ہے، ایک رائے یہ کہ قرآن پاک کا نام ہے۔ باقی وہ ایک اصولی بات ہے جو شروع میں ہم نے عرض کرتی ہوئی ہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے معنی حقیقی، یقینی، حتمی طور پر اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کے معنی معلوم نہیں ہے۔ یہ مختلف آراء ہیں، کسی کو وہ کسی نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یا کشف اور الہام کی بنیاد پر اس کے معنی کی کچھ تعیین فرمائی ہے۔ تو بہرحال اس سے کچھ نہ کچھ رہنمائی ہمیں ضرور ملے گی، لیکن یہ معنی ان کے حتمی اور یقینی نہیں ہیں۔ اسی طرح ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے تفسیر مظہری میں بھی ہے، معرف القرآن میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بھی لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا، نماز ادا کی اور نماز مغرب کی نماز سے پہلے میں نے کی آیات مبارکہ پڑھی تو ایک سفید خچر پہ سوار شخص میرے پیچھے کھڑا تھا اور مجھے اس نے کہا کہ جب تو یہ پڑھے غافر ذنبی تو پھر یہ کہے کہ یا غافر اغفر لی، یا غافر ذنبی اغفر لی، اے گناہوں کو معاف کرنے والے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اور جب یہ تو پڑھے قابل توبی تو پھر یہ بھی کہے کہ یا قابل توبی اقبل توبتی، میری توبہ کو قبول کر۔ اور جب تو یہ کہے شدید العقاب تو پھر یہ بھی پڑھ یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے سخت عذاب والے مجھے سزا نہ دے۔ اور جب تو یہ پڑھے ذی الطول تو پھر یہ بھی کہے کہ یا ذی الطول طل الی بخیر، میری طرف خیر اور وسعت کو پھیلا دے۔ تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس اسماء گرامی کے جو معنی ہیں اور اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم، مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی وہ صفات جن کا ہا سے آغاز ہوتا ہے، ہا کے ذریعے ان کی طرف اشارہ ہے، جیسے حنان ہے، حلیم ہے، حکیم ہے۔ اور وہ صفات جن کا میم سے آغاز ہوتا ہے، میم سے ان کی طرف اشارہ ہے، جیسے منان ہے، مجید ہے، متکبر ہے، مصور ہے۔ حامیم تنزیل الکتابی، کتاب کا نازل کرنا، من اللہ العزیز العلیم، اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے۔ قرآن پاک تراشیدہ نہیں ہے، اختراع کیا ہوا نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، منزل من اللہ ہے۔ مشرکین کے اس شبہ اور وسوسہ کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دور فرمایا۔ پھر لفظ اللہ کی آگے 6 صفات بیان کی، نمبر 1 العزیز، نمبر 2 العلیم، نمبر 3 غافر ذنبی، نمبر 4 قابل توبی، نمبر 5 شدید العقابی، نمبر 6 ذی الطول۔ یہ 6 صفات اللہ رب العزت نے اپنی بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت غالب ہے، قرآن اس کی طرف سے نازل کیا گیا، لہٰذا قرآن بھی غالب ہوگا، قرآن والے بھی غالب ہوں گے۔ جب لوگ قرآن والے بن گئے تو ان کے غلبے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکی۔ جب قرآن والے نہ رہے اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کمزور ہوا تو پھر لازمی بات ہے پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑے امت کو، جیسے ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ علیم ہے، قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ گئے، اللہ نے اسے ایسا علم عطا فرمایا، پھر وہ اپنے علم کی بنیاد پر آج تک زندہ ہیں۔ ہم دیکھ لیں تفاسیر قرآن پاک کی پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، روح المعانی پڑھ لیں، کشاف پڑھ لیں، آپ کو حیران ہو جائیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے کیسا علم انہیں نصیب فرمایا، کیسا فہم اور ادراک اللہ رب العزت نے انہیں نصیب فرمایا۔ تو قرآن پاک علم کا منبع ہے، مأویٰ ہے، ملجا ہے۔ غافر الذنبی و قابل التوبی، باقی 6 صفات میں واو نہیں ہے، ان 2 صفات کے درمیان واو ہے۔ غافر الذنب کا معنی
گناہوں کو معاف کرنے والا، اور قابل توب کا معنی توبہ کو قبول کرنے والا۔ ان دو صفات کے درمیان وہ ذکر کرنے میں حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی کہ یہ سمجھانا ہے کہ یہ دونوں صفات آپس میں بظاہر ملتی جلتی ہیں، لیکن ان میں فرق ہے۔ غافر الذنب گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو گئے تو توبہ قبول ہوگی۔ ہم اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، لیکن دونوں کا معنی الگ الگ بتانے کے لیے درمیان میں واو لائے ہیں۔ اب الگ الگ معنی کیا ہے؟ تو غافر الذنب کا تعلق ہے صغیرہ گناہوں کے ساتھ، قابل توب کا تعلق ہے کبیرہ گناہوں کے ساتھ۔ غافر الذنب بھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، کن کو؟ صغائر کو۔ قابل توب بھی توبہ قبول کرنے والا ہے، کن گناہوں کی؟ کبائر کی، چونکہ توبہ کبائر گناہوں کے لیے، کبائر کے لیے توبہ لازم اور ضروری ہے، اور صغائر کے لیے آپ نے پڑھا ہے کہ وہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اس کی برکت سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ غافر الذنب، دوسرا فرق، غافر الذنب کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توبہ کی اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان دنیا سے جب جائیں گے تو توبہ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ایمان ہے۔ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور سزا نہیں دیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان فرمائے، راستے سے ایک تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا، اللہ نے بخشش کر دی، قرض داروں کو اس نے وسعت دی، اللہ نے معاف کر دیا، اور ایک وہ معروف ہے کہ ایک عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ تو اس کا فضل ہوگا، وہ بغیر توبہ کے معاف کر دے گا۔ غافر الذنب کا یہ معنی ہے۔ اور قابل توب کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرما کر اسے معاف کر دیں گے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ توبہ کے اندر تین چیزیں ہیں: فی الحال گناہ کو چھوڑ دینا، نمبر دو جو گناہ ہو چکے ان پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، نمبر تین آنے والے وقت میں گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں استغفار کہتے ہیں بس گناہ کو برا سمجھ کے چھوڑ دیا، تو غافر کا تعلق اس پہ بھی، غافر کا لفظ اس پہ بھی بولا جاتا ہے، غافر الذنب یعنی استغفار کہہ لیں اس کو، تو اس پہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے سے پلٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ پھر جو گناہ ہم کرتے ہیں اس گناہ پہ سزا نہ ملے اور معافی مل جائے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ تو غافر الذنب کا معنی یہ ہے کہ گناہ پہ ملنے والی سزا کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ قابل توب کا معنی یہ کہ آپ پلٹ آئے، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بندہ جرائم کی راہ پہ چل نکلے اور پھر واپس پلٹے، تو کہتے ہیں اب تو ہماری نظروں سے گر گیا ہے، ہمارے دروازے تیرے لیے بند ہیں، اب ہم تجھے اپنے قریب نہیں کریں گے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر یہ بعض قبولیت کی صورت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو قریب کر لیتے ہیں، لیکن گزشتہ گناہوں پہ سزا آپ کو ملے گی، اللہ وہ سزا بھی معاف کرتا ہے۔ تو غافر الذنب کے اندر سزا کی معافی ہے، قابل توب کے اندر آپ کے پلٹ آنے کو اللہ قبول کرتا ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے گناہ کرنے والوں کو دو بشارتیں دی ہیں۔ غافر الذنب کہہ کر ایک بشارت دی، قابل توب کہہ کر اللہ نے دوسری بشارت دی۔ غافر الذنب بھی، قابل توب، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو صفات یہاں بیان فرما دی۔ ایک اور نحوی اعتبار سے اگر آپ کو بات یاد رہے تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ لفظ اللہ تو علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، العزیز اس کی صفت ہے، یہ بھی معرفہ، العلیم اس کی صفت ثانی، یہ بھی معرفہ۔ غافر الذنب، غافر یہ نکرہ ہے، اور اسی طرح قابل توب، قابل بھی نکرہ ہے۔ معرفہ کی صفت معرفہ ہوتی ہے، نکرہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے غافر کو صفت، غافر کا جو اسم فاعل، یہ اسم فاعل یہاں دوام اور استمرار کا معنی دے رہا ہے۔ جب اسم فاعل دوام اور استمرار کے معنی میں ہو تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ نکرہ نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ ہے نحوی۔ لہٰذا غافر الذنب کا معنی ہے ہمیشہ معاف کرنے والا، دوام والا معنی ہے اس میں۔ ویسے تو فاعل کا معنی
فاعل کے معنی کے اندر دوام نہیں ہوتا. آپ سامع اس وقت تک ہیں جب میں بول رہا ہوں، میں قائل اس وقت تک ہوں جب میں کہہ رہا ہوں. اگر میں چپ ہو گیا تو میں قائل نہ رہا، میں چپ ہو گیا تو آپ سامع نہ رہے. لیکن سمیع اس کے مقابلے میں صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے سمیع. سمیع کہتے ہیں ہر وقت جو سننے والوں کو بولے نہ بولے وہ صفت سماعت کے ساتھ متصف ہے. تو اسی طرح غافر کا معنی بخشنے والا، لیکن یہ صفت مشبہ کے معنی میں ہے دوام اور استمرار کے معنی میں ہمیشہ بخشش کرنے والا، یہ معرفہ بن جائے گا. قابل توب، یہ ہمیشہ توبہ کو قبول کرنے والا، یہ بھی معرفہ بن جائے گا. یہ دونوں دوام اور استمرار کے معنی میں ہے. جب اسم فاعل دوام اور استمرار کے معنی میں ہو تو پھر وہ اسم فاعل معرفہ بن جاتا ہے. شدید العقاب، شدید صفت مشبہ کا صیغہ ہے. صفت مشبہ اپنے حقیقی معنی میں دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے، لیکن صفت مشبہ معرفہ نہیں ہوتی، اس لیے صفت مشبہ کو پھر اسم فاعل کے معنی میں لیا گیا. تو اس طرح سے یہ تینوں صفات معرفہ. ڈاکٹر جمیل صاحب کچھ کنٹرول کریں آپ بھائی. ذی طول، ذی طول کا معنی الانعام الواسع بھی کیا گیا کہ یعنی وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ اللہ انعام دینے والا ہے. اور ذی طول کا معنی قدرت والا بھی کیا گیا. اب یہاں نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا غافر ذنبی وقابل توبی، شدید العقاب درمیان میں ہے. تو غافر ذنب اور قابل توب یہ دونوں صفات جمالیہ ہیں، اور شدید العقاب یہ صفات جلالی ہے. اس میں جلال کو ظاہر کیا گیا. اللہ عذاب دینے والا ہے کن کو؟ کافروں کو. اور اللہ معاف کرنے والا ہے کن کو؟ ایمان والوں کو. پھر ذی طول یہ بھی صفات جمالیہ میں سے ہے، جلالیہ میں سے نہیں ہے کہ اللہ قدرت والا ہے، اللہ وسعت کے ساتھ انعام دینے والا ہے. تو یہ چار صفات میں سے درمیان میں اللہ نے صفت ذکر کی ہے، صفت جلالی. اول بھی جمال، بعد میں بھی جمال. تو یہ ترتیب میں اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے اللہ کی غضب پر. جیسے کہ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر وسعت کر جاتی ہے، چھا جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی یہاں بھی صفات جمالیہ زیادہ ہیں اور صفات جلالیہ ایک ہے. اور اس صفت جلالی کو بھی درمیان میں ذکر کیا، پہلے بھی جلال، پہلے بھی جمال، بعد میں بھی جمال ہے. اور دوسرا اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان کو خوف میں اور امید میں دونوں حالتیں انسان کی رہنی چاہیے. اللہ کے غضب سے ڈرے بھی اور اللہ رب العزت سے رحمت کی امید اور توقع بھی رکھے. لیکن اللہ رب العزت سے رحمت اور امید کی توقع غالب رہنی چاہیے، کیونکہ میرے اللہ کا رشتہ محبت والا ہے، تعلق محبت والا ہے. ہمارا تعلق محبت والا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. تو امید اللہ سے زیادہ رکھنی چاہیے، غضب اور اللہ رب العزت کی جہنم سے خوف بھی رکھنا چاہیے، ڈر بھی رکھنا چاہیے کہ امید کے اندر اتنے نہ بڑھ جائیں کہ آپ بے خوف ہو جائیں، اور خوف اتنا زیادہ نہ ہو کہ انسان مایوس ہو جائے. تو دونوں حالتیں برابر سرابر رکھنی چاہیے. اچھا جی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی. لہٰذا اللہ رب العزت کی صفت غافر کا، صفت قابل توب کا جو اس پر محمل ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ غافر ذنبی و قابل توبی للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، شدید العقاب للکافرین، کافروں کے لیے شدید عذاب دینے والا ہے. تو اس صفت کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے. جہنم حقیقی طور پہ تیار کی ہی کافروں کے لیے گئی ہے. ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، باقی جگہوں پہ بھی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. تو جہنم اصل ہے ہی مسکن کافر کا. پھر مومن جو جائیں گے وہ اس لیے کہ کافروں والے کام کر رہے ہیں. جنت ہے ہی مسکن ایمان والوں کا، وہ بنائی ہی ایمان والوں کے لیے گئی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے شدید العقاب و کافروں کے لیے ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے.
ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ جدال کا معنی آپس میں جھگڑا کرنا، الجھنا۔ قرآن پاک میں جدال سے منع کیا اس آیت مبارکہ میں، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن، جدال کیجئے ان سے اچھے طریقے سے۔ تو مطلق جدال کرنا منع نہیں ہے، مطلق بحث اور مباحثہ کرنا منع نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ایسا جدال کرنا جس پہ قرآن پاک کی آیات پہ اعتراض ہو، طعن ہو، شبہات نکالے جائیں، یا آیت کا معنی اس طرح سے بیان کیا جائے جو دوسری آیت سے ٹکراتا ہو، تو پھر آیات میں تضاد ثابت کیا جائے گا، جبکہ اللہ رب العزت کا کلام تو تضاد سے پاک ہے۔ یہ چیزیں حرام ہیں۔ باقی قرآن پاک کے مجمل کی تحقیق کرنا، مشکل کلام کو حل کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، یہ تو باعث اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا مجتہدین کا جو اختلاف ہوتا ہے آیات مبارکہ میں کہ کوئی یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے، یہ پہلے نازل ہوئی، یہ بعد میں نازل ہوئی، اس میں اس حکم کو بتلایا جا رہا ہے، اس سے یہ حکم بتلایا جا رہا ہے، وہ جدال میں نہیں آئے گا۔ جدال صرف وہ منع ہے جس سے قرآن پاک کی تنقیص لازم آتی ہو، قرآن پاک کا انکار لازم آتا ہو، یا قرآن پاک کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس سے اللہ رب العزت کی شان، جو اللہ رب العزت کی شایان شان نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ جدال میں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں جدال کرنے والوں کو کافر کہا، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑا کافر ہی کرتے ہیں، اور وہ جھگڑا کافروں کا یہی تھا کہ آیات کا انکار کرنا، آیات کا مذاق اڑانا، آیات پہ اعتراضات کرنا۔ فلا یغرور کا تقلبہم فی البلاد، ان کا شہروں میں پلٹنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کن کا شہروں میں پلٹنا؟ یہ مشرکین مکہ سے تجارت کرنے کے لیے شام میں جا رہے ہیں، قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں ہے، آسانی اور سہولت کے ساتھ جاتے ہیں، منافع کما کے واپس آتے ہیں، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کو یہ جو مزے کی زندگی ملی یہ حرم کی وجہ سے ملی، حرم محترم ہے، اس نسبت کی وجہ سے ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا ہے، ان کے قافلوں کی حفاظت ہے۔ تو ان کا پلٹنا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، محفوظ طریقے سے تجارت کرنا، یہ کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن اصل مخاطب امت ہے ساری۔ تو قرآن پاک چونکہ اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تو اکثر جگہوں پہ براہ راست خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مخاطب ساری امت ہے۔ لہٰذا کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے کے کافروں کا عیش و عشرت کے ساتھ رہنا، دنیاوی نعمتوں کو بہت عمدہ طریقے سے استعمال کرنا، ان میں ترقی کرنا، یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ یہ لوگ اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اگر پسندیدہ نہ ہوتے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوتا؟ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ آ کے، یا بڑے بڑے گھر بنا کے، یا بڑی اچھی گاڑی لے کے ھذا من فضل ربی اوپر لکھ تو دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہ آیا کیسے، بنایا کیسے ہے۔ فضل تو تب ہے جب وہ حلال سے ہو، فضل تو تب ہے جب وہ اللہ کی اطاعت میں ہو، اور اگر اللہ کی اطاعت میں نہ ہو تو دنیا کا کوئی عہدہ، دنیا کا مال و دولت وہ فضل نہیں بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ فلا یغرور کا تقلبہم فی البلاد، ان کا پلٹنا، آنا جانا، سفر میں، شہروں میں آنا جانا، وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے پہلے تکذیب کی، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد بھی احزاب نے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، یہ قوم سمود قوم صالح ہی ہے۔ تو ان اقوام نے، قوم شعیب نے، ان ساری قوموں نے بعد میں بھی تکذیب کی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی ہے۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ہر امت نے ارادہ کیا، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ یہ ارادہ کیا، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ وہ اسے پکڑ لے، گرفتار کر لے، یا قتل کر دے۔ لِيَأْخُذُوهُ، يَقْتُلُوهُ کے معنی میں ہے تاکہ وہ اس کو قتل کر دے۔ تو امت نے پوری کوشش کی، امت سے مراد کافر امت ہے، منکر امت ہے، منکر امت نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے رسول کو قتل کر دے یا اسے گرفتار کر لے، پکڑ لے۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا، باطل کے ذریعے سے انہوں نے جھگڑا کیا۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ لِيُزِيلُوا، یدحضوا
مانا زائل کر دیں اس کے ذریعے سے حق کو، حق کی طاقت کو، حق کی تاثیر کو، حق کی قوت کو زائل کر دیں، حق کے راستے کو ہم روک لیں باطل دلائل کے ذریعے سے۔ جب انہوں نے ایسا کیا فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر میرا پکڑنا کیسا ہوا؟ ہم نے زمینوں میں دھنسایا، پانیوں میں ڈبویا، آسمان سے پتھر برسائے، ہم نے انہیں تیز آندھیوں کے ساتھ آپس میں ٹکرا کے مار دیا، مینڈک کا عذاب، پانی کا عذاب، کنویں بند ٹوٹنے کا عذاب، جیسے قوم سبا پہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے مختلف عذاب آئے، پھر اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، یہ وہ متکبرانہ جملہ ہے جو اللہ کی شایان شان ہے۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب، میرا کیسا ہوا؟ کیا کسی کا نام و نشان چھوڑا ہم نے؟ کیا رسولوں کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے یا قتل کر دینے والے یا رسولوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے وہ زندہ رہے، ان کا نظریہ زندہ رہا، یا رسولوں کا زندہ رہا؟ عزت کے ساتھ کون باقی ہے؟ یقیناً عزت کے ساتھ رسولوں کا نظریہ اور رسولوں کے نام زندہ ہیں، باقی تو لعنت کے ساتھ ہی ہیں۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی طرح تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو گیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یہ کلمہ ثابت ہو گیا تیرے رب کا، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ یہ جہنمی لوگوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، جدال کرنے والوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، درمیان میں آپ تھوڑا ذکر ہے ان لوگوں کا جو مؤمنین ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایمان والوں کو تسلی ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ کافر لڑ بھی رہے ہیں، کافر مال و دولت کے اندر آگے بھی ہیں، اور کافر انبیاء کے پیغام کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ دلاسا کون دے گا ایمان والوں کو؟ تسلی کون دے گا ایمان والوں کو؟ سہارا کون بنے گا ایمان والوں کا؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کے لیے یہ بات فرمائی، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، ان کی تعداد 4، قیامت کے دن پھر 8 ہو جائیں گے یہ۔ ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، عرش کے جو ارد گرد ہیں، ومن حولہ، مفسرین کرام نے فرمایا 70,000 پہلی صفوں میں 70,000 ارد گرد ہوں گے، 70,000 قطاریں ہوں گی اول میں، اور پھر ان 70,000 قطاروں کے پیچھے 1,00,000 قطاریں اور ہوں گی ملائکہ کی۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کریں گے اس کی تعریف کے ساتھ، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ، یا اس سے ملتے جلتے کلمات ملائکہ ادا کریں گے۔ تو یہ تسبیح قولی ہے، زبان کے ساتھ وہ تسبیح کریں گے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ یؤمنون بِهِ میں یہ قلبی عبادت ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور یسبحون بحمد ربہم کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اقرار بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، اقرار باللسان بھی آ گیا، تصدیق بالقلب بھی آ گیا، دونوں چیزیں آ گئی۔ پھر ملائکہ جب ہیں ہی اللہ کے مقرب، تو پھر وہ ایمان والے تو ہوں گے۔ جب یسبحون بحمد ربہم کہہ دیا تو پھر اس سے بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ ایمان والے تو ہوں گے، تبھی تو تسبیح کر رہے ہیں۔ یؤمنون بھی کہنے میں فائدہ ایمان کی عظمت کا اظہار ہے، کیا ایمان والو جیسے تم ایمان والے ہو، اللہ کے ملائکہ بھی ایمان والے ہیں، اور تمہارا ایمان ایمان بالغیب ہے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ ملائکہ کا ایمان بھی ایمان بالغیب ہے، انہوں نے اللہ کا مشاہدہ نہیں کیا، اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے ہی وہ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، بس وہ قرب میں ہیں، ان کے پاس جو مشاہدات انہوں نے کیے وہ ہم نے نہیں کیے، ان کے پاس دلائل ہم سے زیادہ واضح ہیں، ہم نے تو نبی کی زبان پر سنے، وہ قرب میں جا کے انہوں نے کائنات کی جو مناظر انہوں نے دیکھے وہ ہم سے اوجل ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت کی ذات حق کے بارے میں ان کا ایمان بھی ایمان بالغیب ہی ہے۔ پھر ایمان والوں کو تسلی کیسے ہے؟ ایک تو ایمان والوں کو تسلی یہ ہو گئی کہ جیسے تم ایمان والے ویسے ہی اللہ کی وہ مقرب ملائکہ بھی اسی طرح ایمان والے ہیں، وہ بھی یؤمنون بالغیب والے ہیں، آپ بھی یؤمنون بالغیب۔ پھر وہ یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہیں، کن کے لیے؟ للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لا چکے ہو۔ تو تم ایمان لا چکے، تم سے جو خطائیں اور کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ کے وہ مقرب ملائکہ جو اللہ کے قرب میں ہیں وہ تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے لیے فرمایا کہ یہ جو یؤمنون بھی، پہلے اس میں دیکھ لیں، یؤمنون بھی، یہ جو اظہار ایمان ہوگا ملائکہ کا جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے دعائیں دی جا رہی ہیں، یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یہ دعائیں ملائکہ کا اظہار محبت ہے ایمان والوں کے لیے. کوئی دعا بندہ اسی کے لیے کرتا ہے جس کے ساتھ تعلق ہو، جس کے ساتھ محبت ہو، تو اس محبت کے اظہار کے لیے ملائکہ دعا فرمائیں گے، اور اسی میں اہل ایمان کی تسلی بھی ہے. تو یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، اور وہ دعا یوں کرتے ہیں، قولو یا قالو، وہ کہتے ہیں، دعا ان کی یہ ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو شامل ہے. تو معلوم ہوا دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرنی چاہیے. دنیا میں بھی دستور ایسی ہے، جب ہم نے کسی سے کچھ مانگنا ہو، لینا ہو، تو ہم پہلے اس کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، پھر ہم اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات کی پہلے تعریف ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت کو اور اللہ کے علم کو وسیلہ بنایا گیا، کیونکہ بعد میں جو مانگنا ہے اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. رحمت ہوگی تو بخشش ہوگی، رحمت ہوگی تو توبہ ہوگی، رحمت ہوگی تو سیدھے راستے کی ہدایت ملے گی، رحمت ہوگی تو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملے گا. تو رحمت اور علم کو درمیان میں بطور واسطہ کے لائے گئے مغفرت، اور اس میں یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ اصل بخشش کا سبب اللہ کی رحمت ہی ہے. للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کریں گے اور یوں کہیں گے، ربنا، ہمارے رب، وسعت کل شیء الرحمہ، ہر چیز پر تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، اور انہی میں سے یہ تیرے بندے بھی ہیں جو زمین پر تیرے دین کی خاطر تکالیف اٹھا رہے ہیں، تیرے دین کی خاطر وہ تیرے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ان پر بھی تیری رحمت ہونی چاہیے. اور تو جانتا ہے کہ غلطیاں ان سے ہوں گی، خطائیں ان سے ہوں گی، کیونکہ تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے. وہ بندے ایسے ہیں کہ ان میں فسق و فجور کی صلاحیت بھی ہے، ایمان کی بھی ہے، دونوں صلاحیتیں رکھی، راستے بھی دو ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. تو یہ چیز تو ہے ان کے ساتھ، خطائیں ان سے ہوں گی، تیرا علم وسیع ہے تو ان کے خطاؤں کو بھی جانتا ہے. پھر ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ دین میں لگے ہوئے ہیں، خطائیں ان سے کچھ نہ کچھ خطائیں ہوں گی، اور عبادت اس درجے کی نہیں ہوگی جس درجے کی تجھے مطلوب ہے، جو تیری شان کے لائق ہے. تو پھر انہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں معاف کر دے تو، کیونکہ وہ لگے تو ہوئے ہیں نا تیرے دین میں. اس لیے فرمایا فغفر، معاف کر دے، للذین، ان لوگوں کو، تابو، جنہوں نے توبہ کی. تو جو توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، توبہ کس سے کریں گے؟ تابو ان الشرک، جنہوں نے شرک سے توبہ کی، وہ شرک سے لوٹ آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. جی، تو جنہوں نے شرک سے توبہ کی ان کے لیے ملائکہ کی یہ دعا ہوگی، اس لیے کہ جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، اس کے لیے تو نہ ملائکہ توبہ کریں گے، نہ اس کے لیے استغفار کی دعا کریں گے، نہ ہمارے لیے انسانوں کے لیے بھی استغفار کی دعا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور انہوں نے تیرے راستے کی اتباع کی. سبیلک سے مراد دین اسلام ہے. وقیہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا دیجئے جہنم کے عذاب سے. تو کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ اللہ کے وہ مقرب ملائکہ جو اللہ کی قرب میں رہتے ہیں، جو حاملان عرش ہیں، وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں. تو جب اتنے مقرب ملائکہ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ غالب امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف ضرور فرما دے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، غالباً یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے سنن نبی داؤد میں، ان کی جسامت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے کان کی جو نیچے لو ہے،
اس لو سے لے کر کندھے تک کا درمیانی فاصلہ یہ 700 سال کی مسافت ہے، کان کی لو سے کندھے تک کا جو فاصلہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مدارک و تنزیل میں ہے کہ ان کے پاؤں زمین پر ہیں اور ان کا سر عرش معلیٰ پر ہے اوپر، اور باقی ملائکہ کو اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ صبح و شام انہیں سلام کریں، جو عرش کو اٹھانے والے ملائکہ ہیں۔ ان کا یہ ایک تو ان کی جسامت بڑی، پھر ایک ان کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ باقی ملائکہ بھی انہیں سلام کہتے ہیں، اور پھر وہ امت محمدیہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کسی بھی دور کے ایمان والے ہوں، وہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک دعا تو یہ ہوگی، اور دوسری دعا یہ ہے ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب، اور تو انہیں داخل کر جنات عدن التی وعدتہم، ایسی ہمیشہ کی جنت میں جس کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کو بھی جو ان کے آبا میں، ان کی بیویوں میں، ان کی ذریات، ان کی اولاد میں سے جو صلاحیت رکھتے ہوں۔ صلاحیت کا مطلب کیا؟ جنت میں صلاحیت ایمان کی وجہ سے ہے، ایمان ہوگا تو صلاحیت ہوگی جنت میں دخول کی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلے کی صلاحیت نہیں ہے کسی کے اندر۔ تو ایمان ملائکہ ان کے لیے یہ دعا فرمائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا باپ نظر نہیں آ رہا، بیٹا نظر نہیں آ رہا، بھائی نظر نہیں آ رہا، بیوی نظر نہیں آ رہی۔ پوچھے گا کہاں ہے وہ؟ تو جواب ملے گا کہ اس کے اعمال تیرے جیسے نہیں تھے، وہ تیرے درجے میں اس لیے نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے اپنے اعمال صرف اپنے لیے تو نہیں کیے، میں نے تو اپنے اعمال اپنے ان عزیز و قریب کے لیے بھی کیے، کہ میرے اعمال سے میرے ماں باپ کو فائدہ پہنچے، میرے بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچے، میری بیوی کو فائدہ پہنچے۔ تو پھر اللہ رب العزت اس کی اس عرضی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے ساتھ ایک ہی درجے میں فرما دیں گے، ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ابن کثیر میں ہے، معرف القرآن میں ہے، تفسیر مظہری میں ہے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ وقیہم السیئات، اور انہیں گناہوں سے بچا دے۔ ومن تقی سیئات، اور جسے تو گناہوں سے بچا دے دنیا کے اندر، فی دنیا، یوم ایزن، یوم ایزن سے مراد مفسرین کرام نے دنیا بھی لی، آخرت بھی لی۔ جسے تو دنیا میں گناہوں سے بچا دے تو اس دن، یعنی قیامت والے دن، فقد رحمتہ، تو نے اس پر رحمت کر دی، تو نے اس پر فضل کر دیا، کامل فضل کر دیا۔ یا پھر یوم الدین سے مراد دنیا ہے، تو جس کو تو نے دنیا میں گناہوں سے بچا دیا، دنیا ہی میں تو نے اس پر اپنی رحمت کو مکمل کر دیا، اس لیے کہ اس کا انجام آخرت میں جنت ہوگا، اور اللہ رب العزت کی یہ جنت اسے اس فضل سے مل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو گناہوں سے بچا دیا۔ اور جو شخص دنیا میں گناہوں سے بچ گیا اور وہ جنت تک پہنچ گیا، اللہ کی رضا اس نے حاصل کر لی، یہی اصل حقیقی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ ذَلِكَ تاکید اول، ہوا تاکید ثانی، الفوز العظیم معرفہ ہے تو یہ تاکید ثالث ہے۔ تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بات فرمائی کہ وہی اصل کامیابی ہے۔ لہٰذا دنیا میں حکومت کا مل جانا، دنیا کے اندر بڑے مقام اور مرتبے کا مل جانا، زیادہ پیسہ جمع کر لینا، کچھ بھی اسباب دنیا کے جمع کر لیے، یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو یہ تین دعائیں ہیں ملائکہ کی جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور ملائکہ نے ایمان والوں سے اظہار محبت کیا۔ اظہار محبت سے ملائکہ نے ایمان والوں کو دعائیں دی، جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا سے اللہ کے رسول کو فائدہ نہیں، ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے۔ تو اسی طرح ملائکہ نے بھی ہمارے ساتھ اظہار محبت کے لیے یہ دعا دی ہے ہمیں۔ اس دعا کا فائدہ اگرچہ ہمیں ہوگا، یعنی یہ ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مقام سب کا طے کر رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ جنت میں ایمان والے جنت میں جائیں گے فوراً یا بالآخر، دونوں صورتوں میں۔ تو پھر ملائکہ کی دعا کا فائدہ کیا؟ تو ملائکہ نے اظہار محبت کیا، اس اظہار محبت میں اہل ایمان کو تسلی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر روئے سخن اپنا
موڑا ہے کافروں کی طرف۔ یہ کافر وہی مجادلین ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا، جنہوں نے اہل حق کے ساتھ جدال کیا اور جدال بالباطل کیا۔ یہ درمیان میں یہ جو ذکر تھا، یہ اس کو جو مترجہ کے طور پر ہے ایمان والوں کی تسلی کے لیے، اثر روئے سخن پھر ان کی طرف ہو گیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر، یہ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے، من مقتکم انفسکم، تمہارے اپنی جانوں پر ناراضگی سے۔ جب کافروں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، بڑا غصہ آ رہا اپنے اوپر، تو ملائکہ انہیں کہیں گے کہ بدبختو، جتنا آج تمہیں اپنی جانوں پہ، اپنے نفسوں پہ غصہ آ رہا ہے نا کہ انہوں نے ہم سے گناہ کیوں کروائے، ہم نے کیوں گناہ کر لیا، ہم نے فلاں جرم کیوں کیا، فلاں جرم کیوں کیا، جب تم دنیا میں یہ جرائم کرتے تھے، اللہ رب العزت کو تمہارے آج کے اس غصے سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جب تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سربسجود ہوتے تھے، یہ ایسا برا اور قبیح ترین عمل تھا کہ اللہ رب العزت چاہتا تو تمہارے سروں کو اسی وقت کچل دیتا، لیکن اللہ نے اس وقت اس چیز پہ، اللہ رب العزت نے مہلت دی، تمہیں موقع دیا تمہیں تاکہ تم سمجھو، لیکن تم پھر بھی نہ سمجھے۔ تو جتنا آج تمہیں اس پر غصہ آ رہا ہے اپنے آپ پر، اللہ کا غصہ دنیا میں تم پر اس سے بھی زیادہ تھا۔ دوسرا آیت مبارکہ کا یہ مطلب بیان کیا گیا کہ جتنا آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو، اللہ اس سے زیادہ تم پر آج اللہ تعالیٰ آج بھی تم سے اس سے زیادہ بیزار ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں اس کی گئی۔ پہلی صورت کے اندر دونوں کا جو زمانہ الگ الگ ہو جائے گا، یہ آخرت میں جا کے اپنے اوپر ناراض ہو رہے ہیں، دنیا میں تو بڑے خوش تھے کہ ہم نے قبروں کو سجدے کیے، ہم نے درختوں کو پوجا، سورج چاند سورج ستاروں کو پوجا، یا اولیاء کی تصویریں بنا کر ان کو سجدہ کرتے رہے، لیکن قیامت کے دن اپنے آپ پر ناراض ہوں گے، جبکہ اللہ کی ناراضگی دنیا کے اندر بھی ان پر ویسی ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق دونوں کی ناراضگی اور بیزاری وہ اخروی ہوگی۔ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کی گنجائش ہے ان الفاظ میں۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا ینادون من الملائکہ، ملائکہ کی طرف سے یہ آواز لگائی جائے گی، پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، تمہارا اپنے اوپر ناراض ہونا۔ مقت کیسے؟ مقت کا معنی شدید ناراضگی، شدید نفرت، جتنی تمہیں آج اپنی جانوں پر شدید ناراضگی اور نفرت ہو رہی ہے، لمقت اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی تم پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ لمقت اللہ ایاکم محذوف ہے، یہاں پہ ایاکم یہاں پہ مفعول بھی محذوف ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا تم پر اکبرو بہت بڑا ہے، کس سے؟ من مقتکم انفسکم، تمہارے اپنی جانوں پر ناراض ہونے سے، اپنی جانوں سے نفرت کرنے سے۔ کب؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، تمہیں اللہ کے رسولوں نے ایمان کی دعوت دی، نائبین نے، خلفاء نے دعوت دی، پھر ہر زمانے کے علماء نے دعوت دی، اہل دین نے دعوت دی دنیا کے اندر، فتکفرون، تم انکار کرتے رہے۔ آج کے دن کیا ہے؟ آج کے دن بڑی عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہیں گے، قالو ربنا، اے ہمارے رب، امتنا سنتین، دو مرتبہ تو نے ہمیں موت دی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، دو مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی۔ دو مرتبہ موت، دو مرتبہ زندگی کا مطلب مفسرین کرام نے بیان فرمایا، ایک تو پیدا ہونے سے پہلے ناچیز تھے، بے حس تھے، تو وہ مردہ تھے، نطفہ مردہ ہے، مٹی مردہ ہے، تو اس مردہ سے پھر اللہ رب العزت نے زندگی دی۔ پھر اس زندگی کے بعد ایک متعارف موت آئی جو سب کو آتی ہے، سب اس موت کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے موت کے بعد دوبارہ قیامت والے دن زندگی مل گئی۔ تو یہ دو زندگیاں ہوگی، دو موتیں ہوگی۔ درمیان میں جو عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کی طرح کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک روح کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، جس سے وہ جزا و سزا کو محسوس کرتا ہے، اس لیے یہ کامل زندگی نہیں ہے، ناقص ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا۔ دو وہ زندگیاں بیان کی جن میں پورے ہوش حواس ہیں، یہی جسم ہے، یہی روح ہے، اور کامل طور پہ بندہ زندہ ہے، جیسے دنیا میں زندہ ویسے آخرت میں زندہ ہوگا۔ تو وہ دو زندگیاں اور دو موتیں بیان کی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ یہ ربنا امتنا اثنتین، تو نے ہمیں موت دی دو مرتبہ، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور دو مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم نے اپنے گناہوں کے اقرار کر لیا، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، دنیا میں ہم تین چیزوں کا تو اقرار کرتے تھے کہ پہلے مردہ تھے، یہ بھی مانتے تھے، پھر زندگی ملی، اس کو بھی مانا، پھر موت آئی، اس کو بھی مانا، ایک چوتھی چیز کہ ہم منکر تھے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔
آج ہم اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، زندگیاں بھی دو ہوگی، موتیں بھی دو ہوگی۔ فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر لیا، جو دنیا میں ہم قیامت کا انکار کر کے گناہ کر رہے تھے، رسالت کا انکار کر کے گناہ کر رہے تھے، اور شرک کی صورت میں گناہ گار ہو رہے تھے، سارے گناہوں کا اقرار کر لیا، اقبال جرم کر رہے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، آج سب کچھ ماننے کے بعد کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے ہمارے لیے؟ کوئی چھٹکارے کی صورت ہے ہمارے لیے؟ کوئی چھٹکارے کی صورت کافروں کے لیے اللہ رب العزت نہیں فرمائے گا۔ ذالکم، یہ عذاب اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ جب اللہ رب العزت کی طرف بلائے، جب اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا تھا تنہا کا، کفر تم، تو تم انکار کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا جاتا تھا، پیشانی پہ بل پڑتے تھے، اور اللہ رب العزت جب یہ کہا جاتا تھا کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، تو بڑی تکلیف ہوتی تھی تمہیں۔ کفر تمہیں انکار کیا، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو مینو، تو تم ایمان لاتے، بڑے توجہ سے سنتے تھے۔ جب کسی اور کے ساتھ بھی کسی کے کام کے کرنے کی نسبت کی جاتی، نفع نقصان کسی اور کی طرف منسوب کیا جاتا، تو بڑی خوشی ہوتی تھی تمہیں، تم ایمان لاتے تھے۔ لیکن آج تم نے جان لیا کہ آج حکم صرف اللہ کا ہے، فالحکم للہ العلی الکبیر، سو فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند ہے، بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ہے جو تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں، اپنی توحید کے دلائل، دلائل توحیدہ۔ وینزل لکم من السماء رزقا، رزقا المطر، اللہ رب العزت تمہیں، اللہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق کو، یعنی بارش کو، بارش چونکہ رزق کا ذریعہ ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، من ینیب الی اللہ، یا من ینیب یرجو عن الشرک، جو شرک سے پلٹ جائے وہ رجوع کرے گا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا نصیحت بھی وہی حاصل کرے گا، اس کے علاوہ کی کوئی اور نصیحت سے فائدہ نہیں حاصل کرے گا۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو اللہ کو اس حال میں کہ پکار کو اس کے لیے خالص کرو، کسی اور کو مشکل کشا نہ کہو، کسی اور کو حاجت روا نہ کہو، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی کاروبار کو فراغی اور کشادگی دینے والا نہیں، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ کوئی بھی مشکل ہو، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، پکارو ایک اللہ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ ہی کو خالص کر کے پکارو، اگر ولو کریہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو، کلمہ حق کہو، کافر اگرچہ اس سے بگڑے، کافر اگرچہ اس سے ناراض ہوں، کلمہ حق اس وجہ سے مت چھپ کہ کافر ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا۔ تو فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کریہ الکافرون، اگرچہ تمہارا اخلاص کے ساتھ توحید کو بیان کرنا کافروں کو برا لگے، تب بھی اللہ رب العزت کی توحید ہی کو بیان کرو۔ رفیع الدرجاتی، رفیع الدرجاتی کے دو ترجمے کیے گئے مولانا۔ ایک ترجمہ تو یہ کہ بلند درجوں والا ہے، تو اللہ بلند درجوں والا ہے، رفیع الدرجات ہے اللہ، اس کا وہ سب سے اونچے مرتبے والا ہے، عالم ارواح ہو یا عالم اجساد ہو، ہر کوئی اس ہی کا محتاج ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، تو وہ رفیع الدرجات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رفیع رافع کے معنی میں ہے، اور درجات سے مراد اللہ کے درجات نہیں ہے بلکہ درجات سے مراد مخلوق کے درجات ہیں، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ رفیع الدرجاتی رافع الدرجات، اللہ مخلوق کے درجات کو بلند کرنے والا، جو ایمان لائے گا اللہ اس کا درجہ بلند کرے گا، ایمان کے ساتھ اعمال آگے اللہ اس کا درجہ اور بلند کر دے گا، ذو العرش، عرش والا ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ روح کو ڈالتا ہے اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے، علی من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ روح سے مراد یہاں وحی ہے، وحی کو روح کہا گیا اس لیے کہ روح سے جسم کی زندگی ہے، وحی سے دل کی زندگی ہے، اس لیے کہ روح جسم میں داخل ہوتی ہے، اور جو وحی ہے یہ انسان کے قلب کے اندر سرایت کرتی ہے، جیسے روح انسان کے بدن کے اندر سرایت کرتی ہے، جیسے جسم کے اندر روح آ جائے تو جسم میں جان آ جاتی ہے، جسم حرکت کرتا ہے، یہی وہی اگر دل کے اندر آ جائے تو وہی دل کی زندگی بن جاتی ہے، اور دل کی ساری ضرورتیں اس کی وحی کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ تو وحی کو
اللہ رب العزت نے تعبیر کیا روح سے. بعض مفسرین کرام نے روح کا معنی قرآن کیا تو قرآن بھی وہی ہے. بعض نے جبرائیل کیا کہ جبرائیل وہی لانے والا ہے. قرآن پاک میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روح سے تعبیر کیا گیا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ. اللہ اپنے امر سے روح کو ڈالتا ہے. وہی اللہ رب العزت اپنے امر سے ڈالتا ہے. رسول خود نہیں بنتا. رسول وہبی ہے، منصب یہ وہبی ہے، عطائی ہے اللہ کی طرف سے. جسے چاہتا ہے اللہ اپنی مرضی سے بناتا ہے. الا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے رسول بندوں میں سے ہوتا ہے، رسول جنوں اور فرشتوں میں سے نہیں ہوتا. تو اللہ کا وہ رسول جو ہادی بن کر آتا ہے وہ انسانوں میں سے انسان ہوتا ہے. لینذر یوم الطلاق. اس رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے کہ جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اس وقت تم اللہ سے ملاقات کرو گے تو ملاقات میں اللہ تعالیٰ کو تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. لہٰذا اس دن کے لیے تیاری کر لیجئے. وہ ملاقات کا دن کیسا ہوگا؟ فرمائے یومہم بارزون، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے. لوگ اس دن ظاہر ہوں گے. دنیا میں مشرک کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کمرے میں بند ہو گئے اللہ نہیں دیکھتا، بستر میں چھپ گئے اللہ نہیں دیکھتا، پہاڑ کی اوٹ میں آگے اللہ نہیں دیکھتا، دیوار کی اوٹ میں آگے اللہ نہیں دیکھتا، ہم میدان میں ہوں گے تو اللہ کی نظر پڑے گی. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن نہ پہاڑ ہوگا، نہ دیوار ہوگی، نہ کمرہ ہوگا، نہ بستر ہوگا، سب ایک چٹیل میدان میں ہوں گے. تب تو تمہارے خیال اور نظریے کے مطابق بھی چھپ نہیں سکو گے. تو اس لیے فرمایا یومہم بارزون، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. ایک مطلب تفسیر تو یہ ہے، یہ زیادہ تر مفسرین کرام نے یہی تفسیر فرمائی کہ اس میں مشرکین کے اس خیال کا رد ہے اور قیامت کے دن کا منظر ہے. اور دوسری تفسیر یہ فرمائے گی کہ یومہم بارزون، جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے، یخرجون من قبورہم، وہ اپنی قبروں سے جس دن نکلیں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہوگی. کسی کا نہ عمل مخفی ہوگا، نہ اس کا حال مخفی ہوگا، نہ اس کا خیال مخفی ہوگا. خیالات سے بھی اللہ واقف، حالات سے بھی اللہ واقف، اعمال سے بھی اللہ واقف. پھر اللہ رب العزت پورے پورے جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اور دنیا میں بادشاہتیں تمہیں دیں، وہ ناقص تھیں، وہ عارضی تھیں، وہ آزمائش اور ابتلا والی بادشاہتیں تھیں. آج بتلاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقبض الارض، اللہ زمین کو قبض کرے گا. وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ، اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پکڑے گا، لپیٹے گا. ثم یقول، پھر اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جو زمین میں بڑے بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے جن کے اکڑ سے اور گردنیں تنی ہوتی تھی، کہاں ہیں آج وہ بادشاہ؟ انا الملک، میں آج بادشاہ ہوں، لاؤ وہ زمین والے بادشاہوں کو میرے سامنے. تو اللہ رب العزت اسی طرح فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو پھر کوئی بولنے والا تو بولے گا نہیں، اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی دونوں صفات پہلے بھی گزری، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ واحد میں توحید ذاتی ہے اور قہار کے اندر توحید صفاتی ہے. تو للہ الواحد القہار، آج اللہ رب العزت، آج اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو واحد ہے اپنی ذات کے اندر بھی، قہار اپنی صفات کے اندر بھی وہ واحد ہے. قہار کا معنی غالب. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت جلدی حساب لینے والا ہے. وانذرہم یوم الآزفہ، ڈرائیے انہیں آنے والے قریب آنے والی مصیبت سے. انذرہم یوم ساعۃ الآزفہ، تو سا کے شروع میں لفظ محذوف ہے، الآزفہ صفت ہے، موصوف سا ہے. قیامت جو قریب آنے والی ہے، بالکل قریب آئی کھڑی ہے. اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل حلقوں تک ہوں گے، گلوں کے پاس ہوں گے. کاظمین، گھٹن میں پڑے ہوں گے. حناجر کا لفظ بھی پہلے گزر چکا، یہ حنجرہ کی جمع، اور حنجرہ کہتے ہیں حلقوم کو، حلق والی رگ کو. اور کاظم کہتے ہیں پانی، مشکیزہ پانی کا بھر لیں اور اس کا منہ بند کر دیں تو اس کو کہیں گے کاظم. القزم، منہ بند کر دیا پانی والے مشکیزے کا. تو یہ دل جب سینے سے یوں نکلتے محسوس ہوں گے، حلق تک آئیں گے.
اور پھر حلق بھی آگے سے چونکہ بند ہوگا، یہ نہ پیچھے جا رہے ہوں گے نہ آگے، تو ایک عجیب سی مصیبت میں پریشان ہوں گے۔ تو یہ شدت خوف کو سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ ذی القلوب لدی الحناجر کاظمین، جس دن دل جو ہے وہ گلوں میں ہوں گے اور گھٹن میں پڑے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، ظالم لوگوں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا۔ حمیم کا ویسے لغوی معنی بھی دوست کے ساتھ کیا گیا، قاموس میں دیکھ لیں دوست کے ساتھ اس کا منع کیا گیا، اور حمیم کا معنی کھولتا ہوا گرم پانی بھی ہے۔ پھر دوست کو حمیم کہنے میں وجہ یہ ہے کہ جیسے گرم پانی میں گرمی ہوتی ہے تو دوست کے ذریعے سے بھی انسان کو ایک گرمی محسوس ہوتی ہے، طاقت آتی ہے نا، ہمت آتی ہے، تو جسم میں ایک طرح کی توانائی محسوس ہوتی ہے، اسی کو گرمی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حمیم ولا شفیع، کوئی شفیع بھی نہیں ہوگا، یطاع، جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے، جس کی شفاعت کو مان لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ شفیع تو ہوگا لیکن ایسا کوئی وہ شفیع، یہ بھی بات مشرکین کے خیال کی تردید کے لیے ہے، جن کو تم شفاعت قہری جبری کے لیے مانتے ہو اور ان کے آگے جھکتے ہو، یہ ہماری جبرن اللہ سے شفاعت کروا دیں گے، تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو شفاعت کرے اور اس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے۔ شفیع تو ہوں گے لیکن جبری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی شفاعت کو قبول کر لے۔ پھر مشرکین کے لیے تو سرے سے سفارشی ہوگا ہی نہیں۔ اگر یہ یوتاؤ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی شفاعت کسی گمان کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے سفارش کسی مشرک کی کر بھی لیتے تب بھی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ جیسے صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے ابا آزر کی سفارش کریں گے اور باپ بیٹے کے سامنے ہوگا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ ابا تجھے میں نے دنیا میں کہا نہیں تھا کہ ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی، کہے گا بیٹا اب میں تیری ہر بات مانوں گا اور میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے آخرت میں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے؟ تو یہ ایک سفارش ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کے حق میں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ابراہیم میں نے جنت کو مشرک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ پھر دیکھ اپنے پاؤں کی طرف، جب حضرت ابراہیم اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو اسی ابا کی شکل مسخ ہو کے آزر کی وہ بجو بن چکا ہوگا، اس کو گھسیٹ کے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سفارش کی لیکن قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت مشرک اور کافر کے حق میں اللہ کا یہ قانون طے شدہ ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا مقدر جہنم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ یہ خائنہ یہ فاعل کے وزن پر تو ہے لیکن یہ ہے مصدر ہے، اسم فاعل کا صیغہ نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ گناہ کا آغاز آنکھوں سے ہو رہا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپتا ہے۔ جب آنکھیں دیکھتی ہیں خیال دل میں آتا ہے تو دل اس خیال کو جماتا ہے، پھر آگے اس کے بعد جب دل میں خیال پختہ ہوتا ہے پھر وہ اعضاء و جوارے اس خیال کے تابع ہو کر اعمال کرتے ہیں تو وہ گناہ بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے جو چھپ کر دیکھتی ہیں غیر محرم کو، اور پھر اس دل کے خیال کو جس کو کوئی سوچنے والا، جس کو کوئی سمجھنے والا نہیں، جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ رب العزت کے علم کی گہرائی ہے کہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، جس کا علم اتنا وسیع ہو کہ اس کی نظر ہر چھپ چھپا کے دیکھنے والی آنکھ پر بھی ہو اور سینے میں موجود خیالات پر بھی ہو، یقیناً اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ عدالتی فیصلے غلط کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا علم ناقص ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ مجرم جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، وہ نہیں جانتے یہ گواہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے، وہ نہیں جانتے اس نے جرم کیا یا نہیں کیا۔ ظاہر پر بیچارے کرتے ہیں اور ظاہر کبھی غلط بھی ہوتا ہے کبھی صحیح ہوتا ہے، تحقیق کبھی غلط ہوتی ہے کبھی صحیح ہوتی ہے۔ تو یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا علم اتنا گہرا ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں آنے والا خیال وہ بھی اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں وہ ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے آگے تم سربسجود ہوتے ہو، جن کی طرف تم ایمان والوں کو بلاتے ہو، والذین یدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یقضون بشیء، وہ تو کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کریں گے کیا؟ ان کا علم نہیں ہے، ان کا علم ہے ہی نہیں، کریں گے کیا؟ وہ تو سنتے نہیں، کریں گے کیا؟ وہ تو بولتے نہیں، وہ تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ تو اندھے ہیں۔
تو وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ کرنے کے لیے جس اساسی اور بنیادی چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے، اور وہ علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ علم ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ ان اللہ هو السمیع، اللہ رب العزت سننے والا ہے تمہاری ساری باتوں کو، اس لیے اللہ کی شان کے خلاف جو تم باتیں کرتے ہو اللہ انہیں سنتا ہے۔ البصیر، اللہ دیکھتا بھی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی بصارت سے بھی تم باہر نہیں، اللہ کی سماعت سے بھی تم باہر نہیں ہو۔ یاد رکھو جب اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تمہارے بول بھی محفوظ ہیں، تمہارے اعمال بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ بصیر کا تعلق اعمال کے ساتھ اور سمیع کا تعلق اقوال کے ساتھ۔ جب تمہارے اقوال اور اعمال دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہیں تو وہ حساب بھی لے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں چلے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو وہ دیکھیں کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان لوگوں کے انجام کو دیکھیں۔ جی کانہم اشد منہم قوہ، وہ ان سے طاقت کے اعتبار سے زیادہ سخت تھے۔ وہ آثارً فی الارض، اور زمین میں آثار اور نشانوں کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے۔ ان کے بنائے ہوئے گھر، ان کے بنائے ہوئے در و دیوار آج بھی باقی ہیں، اور یہ جدت کی دنیا میں تعمیر کیے جانے والے در و دیوار، وہ نشانات ان کے بڑی جلدی مٹ جاتے ہیں۔ وہ صدیوں پرانے پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے مکانات آج بھی مکہ میں موجود ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی اور عصیان اور طغیان کے راستے پہ چلے تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑا۔ اللہ بغیر کسی وجہ سے کسی کی پکڑ نہیں کرتا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن واق، واق یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، وقا یقی سے، وقا یقی وقایتن سے اسم فاعل کا صیغہ بن جائے گا واق۔ انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، طاقت بھی نہ بچا سکی، بڑے بڑے گھر اور مکانات بھی انہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے۔ جب برے اعمال کیے نہ طاقت کام آئی، نہ پیسہ کام آیا، نہ بڑے بڑے محلات کام آئے۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ عذاب ان پر اس وجہ سے آیا، پکڑ اس وجہ سے آئی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول، ان کے رسول آئے۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑا۔ انہو قوی شدید العقاب، بے شک اللہ طاقت والا ہے، اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے، بڑے بڑوں کی چیخیں نکال دیتا ہے، بڑے بڑے اس کے سامنے تھر تھر کانپیں گے کیونکہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات دے کر، یہ 9 نشانیاں جن کا ذکر پہلے ہو چکا۔ وہ سلطان مبین، سلطان مبین کا مفسرین کرام نے منع کیا، ویسے تو سلطان کا معنی غلبہ بھی ہے، سلطان کا معنی دلیل بھی، حجت بھی، اور مبین کا معنی واضح۔ تو مفسرین کرام نے سلطان مبین کی تفسیر فرمائی روب کے ساتھ، دبدبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جلالی کیفیت دی، جو روب اور دبدبا دیا کہ فرعون جیسا قاہر ظالم جابر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نقصان کچھ نہیں کر سکا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس اختیار ہے، حکومت ہے، فوج ہے، لاؤ لشکر ہے، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایسی ہیبت دی، جلال دیا، دبدبا اور روب دیا تھا کہ فرعون اس سے اندر ہی اندر ڈرتا تھا۔ الی فرعون و حامان، فرعون کی طرف اور حامان کی طرف، وقارون، اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، تو فرعون نے کہا، ان تینوں نے کہا یہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ قارون ویسے تو بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، بحر کلزم اس نے کراس بھی کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ راستوں سے گزر بھی گیا، لیکن یہ تھا منافق، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے اس نے نفاق، جب اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، کھل گیا، تو اس وقت اس نے ساحر کذاب کہا ہو۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ فلما جاءہم بالحق، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے حق لے، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر دو، قتل کرو ابناء الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لا چکے ان کے بیٹوں کو قتل کرو۔ یہ ایک تو قتل وہ تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بچوں کو قتل کیا گیا تھا، کاہنوں کے کہنے کی وجہ سے، یہ دوسری مرتبہ کا قتل ہے۔ الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی تدبیر محض بے اثر ہے، وہ تو گمراہی کے اندر، ان کی تدبیر سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ وقال فرعون ذرونی، فرعون نے اپنے مشاورت کی اپنے ان سے سرداروں سے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے،
تو انہوں نے کہا کہ قتل تو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ قتل کرو گے تو لوگ پوچھیں گے وجہ کیا ہے، کیوں قتل کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی ہر بات دلیل سے کرتے ہیں، تو ایک یہ بات غلط تاثر پھیلے گا کہ دلائل سے عاجز آ کر فرعون نے قتل کر دیا صرف طاقت کی وجہ سے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم اور تو ظالم بن جائے گا۔ مظلوم کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں پھر ہوتی ہیں، تو ایک سلطنت کے اندر بگاڑ آئے گا، حکومت کے اندر انتشار ہوگا، قتل نہ کرو۔ اس لیے فرعون کہہ رہا ہے قال فرعون ضرورنی، چھوڑ دو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں گا۔ تو یہ ضرورنی اس لیے کہہ رہا ہے کہ سامنے سے تائید اسے نہیں مل رہی۔ وَلْيَدَعُ رَبَّهُ، اور یہ اس نے ایک پھبکی کسی فرعون نے کہ چاہیے کہ موسیٰ اپنے رب کو بلائے۔ خناس اپنی جھوٹی متکبرانہ شان کو دکھا رہا ہے کہ میں بڑا ترم خان ہوں، اور میں بڑا جابر ظالم ہوں، اور میں بڑا طاقت والا ہوں، لائے موسیٰ اپنے رب کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پھر ایسے غوطے دیے دریا میں، پھر خناس کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، پھر ایمان کہاں قبول ہوگا؟ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، تو بلائے اپنے رب کو، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، یہ سیاسی بیان دیا جیسے آج کل کے سیاسی لیڈر بھی دیتے ہیں نا، مخالفین کے خلاف ہر جھوٹ بولنے کے لیے یہ بیچارے بےتاب ہوتے ہیں۔ بس میں تو یہ ڈرتا ہوں جی، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا، میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ موسیٰ تمہارا دین نہ بدل دے۔ دین سے مراد یہاں دستور ہے، کیونکہ اس خناس کا دین تو تھا نہیں، تو دین سے مراد دستور، ویسے بھی لفظ دین کا معنی بھی نظام ہے، دستور ہے۔ تو یہاں سے مراد، دین سے مراد اس کا دستور، تمہارا دستور نہ بدل دے، قانون نہ بدل دے، کیونکہ اس کے پاس تو اور قانون ہے اور تمہارا قانون کچھ اور ہے۔ اور دوسرے یہ کہ او ان یظہر فی الارض الفساد، کہ وہ زمین کے اندر فساد کو نہ ظاہر کر دے۔ یہ خناس فسادی خود ہے اور کہہ رہا ہے کہ فساد کو ظاہر نہ کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو منافق کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح والا کام کرتے ہیں، فسادی تو ہم ہے ہی نہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ نے فرمایا کہ یہی تو فسادی ہیں اصل۔ تو یہ بھی خناس فسادی خود ہے۔ زمین میں شرک سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ دوسروں کو غلام بنانا، قتل کرنا، عورتوں کو زندہ رکھ کے باندیاں بنانا، اپنے گھروں کے کام کروانا، ان کی تذلیل و تحقیر کرنا، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا؟ تو فسادی ایک نمبر کا خود ہے، اور کہہ رہا ہے میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ زمین میں فساد ظاہر نہ ہو جائے، فساد نہ پھیلا دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقال موسیٰ، سیدنا موسیٰ نے فرمایا انی عذت بربی وربکم، بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی۔ جہاں اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیا گیا، وہاں ساتھ ساتھ ان کی شرک کی تردید بھی کی گئی۔ پالنے والا فرعون نہیں، خالق فرعون نہیں، مالک فرعون نہیں ہے، مالک وہ بھی تمہارا اللہ ہی مالک ہے تمہارا۔ من کل متکبرین، یہ فرعون کی مذمت ہے، یہ خناس متکبر ہے۔ لا یؤمن بیوم الحساب، اس کے تکبر کی وجہ کیا ہے؟ تکبر کی وجہ یہ ہے کہ یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے والا متکبر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ متکبر وہی بنے گا جو عقیدہ قیامت کا یا منکر ہوگا، یا اقرار تو ہے لیکن عقیدہ قیامت کا استحضار نہیں ہے۔ جتنا استحضار ہوگا عقیدہ قیامت کا، وہ تو جھکا رہے گا، وہ تو کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا، اس کے دل میں اپنی ذات کی بھی اہمیت نہیں ہوگی اتنی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہا کہ حضرت فلاں 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 آپ کی غیبت کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ میرے اور جنت کے درمیان جہنم حائل ہے، پل صراط حائل ہے، اگر میں گزر گیا تو مجھے ان کی تنقید کی پرواہ نہیں، برا بھلا کہنے کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں گر گیا جہنم میں تو جتنا انہوں نے مجھے برا کہا میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہو تو پھر انسان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، پھر یہ تواضع ہوتی ہے، جیسے اصحاب محمد نے دکھائی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کیا اس کا۔ یہ فرعون کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد آگے اب رجل مؤمن کا، جس کے نام پہ یہ سورت ہے۔ مولانا صرف یہ ایک رکوع پڑھیں گے ہم، باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھ لینا، ہے ہمت دوستو، بھائیو، بزرگوں؟ جی استاد محترم پڑھا جی دی۔ استاد محترم پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال رجل مؤمن، رجل مؤمن نے کہا، من آل فرعون، آل فرعون میں سے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل فرعون میں سے صرف دو ہی مسلمان ہوئے، ایک آسیہ اور ایک یہ رجل مؤمن،
پھر رجل مومن کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا حبیب نجار ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد حزقیل ہے، بعض نے کہا شمعان ہے۔ حبیب نجار والا قول تو کمزور ہے، باقی دو ہو سکتے ہیں، حزقیل اور شمعان۔ پھر یہ رجل مؤمن کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صدیقین چند ایک ہیں، ان صدیقین میں سے ایک نام حبیب نجار کا ہے، دوسرا نام اسی رجل مؤمن کا ہے، تیسرا فرمایا ابو بکر، اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ابو بکر ان سب سے افضل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت مولانا ادریس گاندلوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن میں یہ نقل فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتلاؤ کہ آل فرعون کا رجل مؤمن بہتر تھا یا ابو بکر؟ تو لوگ خاموش رہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، رجل مؤمن کی ساری زندگی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بدر جہاں افضل ہیں، اس لیے کہ رجل مؤمن نے اپنا ایمان چھپایا، ابو بکر صدیق نے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ رجل مؤمن نے صرف زبان کے ساتھ تائید کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، زبان کے ساتھ، ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ہے، اور فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر جہاں بہتر ہیں۔ پھر بہتر ہوں بھی کیوں نہ بہتر ہوں کہ وہ حضرت موسیٰ کا صحابی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے امام ہیں تو اس امام کی اقتداء میں آنے والے بھی تو باقی رسولوں کی اقتداء میں آنے والوں کے امام بنیں گے۔ وقال رجل مؤمن، رجل مؤمن نے کہا، من آل فرعون، فرعون کے آل میں سے، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ظلم و تشدد کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپانا جائز ہے۔ اگر کوئی ایسی مزاحمت ہو جس کی وجہ سے یہ انسان کو خطرہ ہو کہ میری جان چلی جائے گی، تو کتمان جائز ہے، لیکن ایمان کے لیے تصدیق قلبی لازم ہے، اقرار باللسان بھی ضروری ہے، لیکن اقرار باللسان ضروری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کافر کے سامنے اقرار باللسان کریں۔ ایمان کے لیے تصدیق قلبی شرط ہے، لازم اور ضروری، اور اقرار باللسان شرط ہے۔ تو اس شرط کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کافر کے سامنے جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، آپ نے صرف زبان تنہائی میں بیٹھ کے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ لیا تو ایمان کی یہ شرط پوری ہوگی۔ اس لیے کتمان ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اس نے تصدیق قلبی کی ہے، اقرار باللسان نہیں ہے، اقرار باللسان ہے۔ اب اس نے خطاب کیا، اس نے واضح و نصیحت کی فرعونیوں کو، اور پہلی بات یہ کی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں تھے، عقبہ بن نبی معیط بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں وہ کپڑا ڈال کے اس کو بل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو دبایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے چھڑوایا۔ اس وقت صدیق اکبر نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ کوئی جرم ہے جس کی وجہ سے تم قتل کر رہے ہو؟ مذہب کی اگر صرف ایک نظریاتی اختلاف ہے تو کیا نظریاتی اختلاف کی سزا قتل ہوتی ہے کہ اپنے مخالف کو قتل کر دو؟ تو یہ ایسے ہی خطاب کیا تھا اس رجل مؤمن نے خطاب کیا۔ اس میں پہلی بات اس نے بے وجہ قتل کی مذمت کی ہے، اتقتلون رجلا کہہ کر کسی کو بغیر وجہ کے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان یقول ربی اللہ، یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، مطلب قتل کی جو وجہ تم تلاش کرتے ہو یا جو وجہ عذر تم نے قتل کا بنا رکھا ہے کہ قتل کی وجہ ہے ہی نہیں ہے۔ بھلا کسی کو عقیدے کے اختلاف سے، نظری کے اختلاف سے بھی قتل کیا جاتا ہے، تو یہ تو قتل کی وجہ بنتی نہیں ہے جس کو تم نے قتل کی وجہ بنا لی ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ،
तीसरी बात ये इरशाद फरमाई कि वक़द जाअकुम, वो तुम्हारे पास आया बिलबय्यिनात, दलाइल के साथ, जबकि तुम्हारे पास दलील ही कोई नहीं है। तो क्या जिसके पास दलाइल हों और मुकाबिल के पास दलील न हो, तो दलील न होना ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी कमी है, ये उनकी कमी है? तो तुम उन्हें कत्ल क्यों करते हो? तुम दलील तलाश करो उनके मुकाबले में। तो दलील का जवाब दलील से दिया जाता है, दलील का जवाब कत्ल से नहीं दिया जाता। मिर रब्बिकुम में चौथी बात इरशाद फरमाई कि फिर वो दलील भी तुम्हारे रब की तरफ से है, जो तुम्हारा भी खालिक उसका भी खालिक है। तो रब की तरफ से आने वाली दलील उसमें एक तो अपने अकीदा भी बयान कर दी है, दूसरा उस दलील की सदाकत को भी बयान कर दिया कि वो दलील इतनी सच्ची है कि रब की तरफ से है। पांचवी बात ये 5 बातें होगी इसमें। छठी बात ये, व इन यकु काज़िबा, अगर वो झूठा है फ़अलैहि कज़िबुहु, तो उसका झूठ उसी पर होगा, छोड़ दो उसका रास्ता। अगर तुम्हारे ख्याल में वो सच्चा नहीं है तो उसके झूठ का वबाल उसी पर होगा ना। लिहाजा उसको उसके हाल पर छोड़ दो। सातवीं बात ये इरशाद फरमाई, व इन यकु सादिकन, और अगर वो सच्चा है, युसिबुकुम बाज़ुल्लज़ी याइदुकुम, तो जो वो वादा तुमसे करता है उसका कुछ हिस्सा तुम्हें पहुंचेगा जरूर। तो फिर उसके अगर वो सच्चा रसूल, वाकईतन वो सच्चा रसूल है, तो फिर रसूल की हर बात सच्ची होती है। और उसने तुम्हारे साथ ये वादा किया है कि तुम अगर उस पर ईमान नहीं लाओगे, तकजीब करते रहोगे, बराबर तज़हीक और इस्तेहज़ा करते रहोगे, तो फिर अजाब आएगा अल्लाह का, तो फिर वो अजाब आएगा तुम पर। यहाँ बाजू का लफ्ज है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये बाज कुल के माना में है, वो सारा वादा तुम पर पूरा होगा। फिर कुल को बाज के साथ ताबीर करने में हिकमत सिर्फ ये है कि मुखातिब के दिल को थोड़ा नरम रखा जाए, उसको गुस्सा ना दिलाया जाए, यानी कुछ ना कुछ, क्योंकि वो तो सारी मुनकिरीन है, वो तो कोई भी इकरार करने वाले नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि हमें इसके वादे की और इसके धमकियों में से, इसकी जो वाइदात सुना रहे हैं, इसमें से कुछ भी हमें नहीं पहुंचेगा। तो उन्हें कहा गया कुछ ना कुछ तो पहुंचेगा ना, कुछ ना कुछ तो पहुंचेगा। तो एक तरह उनको गुस्से से बचाने के लिए बाज के साथ उसको ताबीर किया गया। या इसका दूसरा जवाब ये भी दिया गया कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 2 किस्म के वादे किए थे ना, कि ईमान लाओगे जन्नत मिलेगी, अल्लाह राजी होगा, ईमान नहीं लाओगे तो फिर सजा मिलेगी। तो ईमान न लाने वालों के लिए सजा को होना हजरत मूसा के किए गए वादों में से बाज है। 7 बातें होगी। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब, इसमें 8वीं बात इरशाद ये फरमाई कि तुम्हारे पास दलील नहीं है, तुम कज़्ज़ाब हो, झूठे हो। जिसके पास दलील ना हो तो वो झूठा होता है। फिर 9वीं बात ये कि जब तुम दलील के बगैर कत्ल करोगे तो ये मुसरिफ हो जाओगे, हद से तजावुज करने वाले हो जाओगे। 9 बातें होगी। 10वीं बात ये कि या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौम, ए मेरी कौम, आज के दिन तुम्हारे पास बादशाहत है, हुकूमत है। बादशाहत होते हुए, हुकूमत होते हुए, इख्तियार होते हुए जब तुम किसी को नाजायज कत्ल करोगे, तो फिर लाजमी बात है इसमें तुम्हारी अपनी बदनामी होगी। हुकूमत आज तुम्हारे पास है, साहिब इख्तियार इंसान को जुल्म जेब नहीं देता। जुल्म करोगे तो फिर उसका जुल्म का जो इंतकाम है अल्लाह के अजाब की सूरत में, उसका सबब तुम्हारी ये ज्यादती बनेगी। तो ये हजरत ने, जो रजुल मुमिन था, ये उसने अपना जो खिताब किया, जो नसीहत की, ये 10 नुकात हैं जिसको हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी साहब रहिमहुल्लाह ताला ने कदर तफसील के साथ बयान किया। मैंने उसका खुलासा अर्ज कर दिया। व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बादुल्लज़ी याइदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब या कौमि लकुमुल मुल्क, ए मेरी कौम, बादशाह तुम्हारे लिए है आज के दिन। आज के दिन तुम बादशाह हो। ज़ाहिरीन फिल अर्ज़ि, ज़मीन पर गलबा तुम्हारा है। फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना, तुम ही बतलाओ कि अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया तो कौन हमें उससे बचाएगा, मदद कौन करेगा हमारी। क़ाल फ़िरऔन, तो फ़िरौन ने कहा, मा उरीकुम, अभी फ़िरौन इतना कोड़ मगज था, अहमक था, खन्नास, इसको ये भी नहीं अंदाजा हुआ कि ये मोमिन है उसकी बातों से। ये फिर भी उन्हें कह रहा है कि फ़िरौन ने कहा, मा उरीकुम इल्ला मा अरा, मैं तुम्हें वही राय दूंगा जिसको मैं खुद ठीक समझता हूँ। मैं बड़ा दाना हूँ, बड़ा समझदार हूँ। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं करूंगा मगर सीधे रास्ते की तरफ।
وہی رائے دوں گا جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں، سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اور خناس نے ایک دن بھی سیدھا راستہ نہیں دکھایا، ہمیشہ الٹے راستے پہ چلایا ان کو۔ وقال الذی آمن، اور وہ جو شخص ایمان لا چکا اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اب یہ اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں، پہلے کتمان تھا، اب اپنی جان پر کھیل کر اپنے ایمان کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، لشکروں والے دن کی طرح، جیسے دوسرے قوموں پر، قوم عاد و سمود پر اللہ کا عذاب آئے، کہیں تم پر بھی نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد و سمود، جیسے قوم نوح پر، قوم عاد و سمود پر ان پر عذاب آیا۔ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں پر جو ان کے بعد ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، ظلمن پر جو تنوین ہے، یہ تنوین تنکیر کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ ما اللہ یرید، اللہ ارادہ نہیں کرتا ظلمن، کسی بھی طرح کے ظلم کا، للعباد، بندوں کے لیے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن سے جس دن پکارا جائے گا۔ یوم التناد، تناد کا معنی ایک دوسرے کو پکارنا، حساب دینے کے لیے سب کو پکارا جائے گا۔ اور مجرمین جب حساب کتاب کی جگہ پہ ہوں گے تو جہنم کی طرف انہیں لے جایا جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفخہ اولا ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے قیامت کے دن، زیادہ مفسرین کرام نے یوم التناد سے قیامت کے دن مراد لیا۔ منادی ندا دے گا، اللہ کے مخالف کھڑے ہو جائیں، تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر اس سے جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تقدیر کے منکر ہوں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی نے، حضرت شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا، اس کو یوم التناد سے مراد انہوں نے دنیا کا عذاب لیا، اور فرمایا کہ بحر قلزم جب یہ کراس کر رہے تھے تو اس وقت ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو یوم التناد کا معنی ہے پکارنا، پکار والے دن، تو اس سے مراد وہ ہے۔ لفظ میں دونوں معنی کی گنجائش ہے، دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں، لیکن اکثر مفسرین کرام نے اسے قیامت کا دن مراد لیا۔ پھر اس پہ بڑی لمبی چوڑی تقریر حضرت نے، مولانا ادریس کاندوی صاحب نے بھی لکھی، تفسیر مظہری کے اندر بھی ہے، اور دیگر بڑی تفاسیر کے اندر تو اور بھی مزید اس میں اقوال بھی ہیں۔ تو بہرحال جو معروف قول ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ یوم تولون مدبرین، جس تم پھیرو گے پشت پھیر کر، دوبر پھیر کر بھاگو گے تم اس وقت۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کو یاد کرو۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف من قبل بالبینات، اور تمہارے پاس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے آگے واضح دلائل لے کر۔ یوسف سے مراد یوسف بن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یوسف صدیق اللہ۔ تو پھر اس میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے درمیان تقریباً 400 سال کا فاصلہ ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بھی فرعون نے پایا، تو تاریخی اعتبار سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے دوسرا قول یہ اختیار کیا کہ یوسف سے مراد یوسف بن یعقوب نہیں ہے، بلکہ یوسف کے بیٹے، ان کے پوتے ہیں حضرت یوسف، ایک وہ مراد ہے۔ لیکن زیادہ آسان اور سہل تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ یوسف سے مراد یوسف بن یعقوب ہی لیا جائے، اور فرعون کے آباء و اجداد، اس قوم کی قبطیوں کے جو آباء و اجداد ہیں وہ مراد لیے جائیں، کہ ان کے پاس آئے، چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کو مانتے بھی ہیں اور ان کے اعمال پر راضی بھی ہیں۔ ان کے پاس آنا ان کے پاس آنے کی طرح ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بار بار تحریف اور اس طرح کے الزامات ان کے سامنے رکھے گئے، اور انہیں کہا گیا اتقتلون الانبیاء، کیا تم انبیاء کو قتل کرتے ہو؟ حالانکہ انہوں نے قتل تو نہیں کیا، لیکن ان کے آبا نے قتل کیا، وہ اپنے آبا کے کرتوتوں پہ راضی تھے، اس لیے فرمایا گیا تمہیں نے قتل کیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ یوسف علیہ السلام سے پہلے دلائل لے کر آئے، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍ، تم شک میں پڑے رہے، مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، ان دلائل کے بارے میں جو وہ لے کر آئے۔ تمہارا حال یہ ہے بدبختو کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو، یہ وہ رجل مومن کہہ رہے ہیں ان کو، کہ تم جب تک یوسف علیہ السلام زندہ تھے تم نے ان کی قدر نہ کی، اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہی پھیلاتے رہے، انکاری کرتے رہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد۔ حتیٰ اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا،
تو تم نے کہا کہ ہرگز اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، یعنی پھر تم نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کی اور تعریف کی انتہا کو پہنچے کہ یوسف تو بڑے اچھے آدمی تھے، جب تک وہ حکومت پر رہے ایک سرسبز و شادابی رہی، مال کی فراوانی رہی، خزانے بھرے رہے، عوام سہولت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور پھر وہ جو بات بھی کرتے تھے وہ بات بھی سچی، تو لہٰذا ان جیسا تو بندہ آئے گا ہی نہیں دوبارہ۔ دنیا میں تھے، زندہ تھے، قدر نہ کی، جب زندہ نہیں تھے چلے گئے دنیا سے، پھر تم نے تعریف کر کے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ بدبختو، اسی طرح تمہارے آبا و اجداد نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا، تم حضرت موسیٰ کے ساتھ نہ کرو ایسے کہ جب تک وہ زندہ ہیں تم ان کے قتل کے در پہ ہو، ان کی تکذیب کر رہے ہو، ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو، پھر جب وہ فوت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، پھر تم رو گے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا تو انسان ہی کوئی نہیں، ان جیسا تو رسول ہی کوئی نہیں آئے گا۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی، یہ تفسیر زیادہ بہتر لگ رہی ہے۔ اور دوسری تفسیر بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمائی کہ یوسف علیہ السلام جب تک زندہ تھے تم ان کے بارے میں شک میں پڑے رہے، حتیٰ اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے کہا کہ جان چھوٹی، اب اس کے بعد تو کوئی رسول آئے گا ہی نہیں، یہ رسول تو چلا گیا، یہ تو فوت ہو گیا، ان کی وفات کے ساتھ ہماری جان چھوٹ گئی، اب اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک تفسیر یہ کی گئی، لیکن پہلی تفسیر وہ زیادہ خوبصورت ہے جی اس کے مقابلے میں۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے کس کو؟ من ہوا مسرف، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، مرتاب شک میں پڑا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت یوں ہی گمراہ کرتا ہے پھر۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جدال کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک یہ بڑے بغض کی چیز ہے، بہت نفرت کی چیز ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر تکبر کرنے والے اور جبار پر۔ جبار کا معنی ظالم کر لیں، ظلم کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی صرف جو جبار ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، پھر فرعون نے کہا اپنے حامان سے، یہ سول انجینئر تھا اس خناس کا، اس نے کہا کہ اے حامان، ابن لی صرحا، بنائیے میرے لیے ایک عمارت، محل بنائیے ایک، لعلی ابلغ الاسباب، ہو سکتا ہے کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماواتی یعنی آسمان کے راستے، فاطلع الی الہ موسیٰ، میں پھر جھانکوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، وانی لاظنہ کاذبا، میرے خیال میں تو موسیٰ جھوٹا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات میں سے ایک صفات یہ بیان کی ہو کہ اللہ اوپر ہے، العلی، بلند ہے اللہ تعالیٰ، آسمانوں میں ہے۔ تو اس فرعون نے پھر یہ کہا کہ عمارت بناؤ کئی منزلہ، تاکہ اس عمارت پہ چڑھ کے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب کو دیکھوں۔ یہ اس خناس نے یا تو یہ کہا اور تضحیک اور استہزاء کے طور پر کہا، باقاعدہ عمارت بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ لیکن بعض مفسرین نے، جیسے معالم و تنزیل میں ہے، امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ عمارت بنی اور کئی منزلہ بنی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، اس نے ایک پر مارا، سارے مزدور بھی مرے، اور وہ جا کے سمندر میں پھینکا سارا ملبہ اس کا، کچھ ان مزدوروں پہ گرا جو بنانے والے تھے، وہ بھی مر گئے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی کو، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور راستے سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر ہلاکت میں ہی لے جانے والی تھی۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی تدبیر نہیں، إِلَّا فِي تَبَابٍ، مگر ہلاکت میں۔ اچھا جی، چلیں بس جی، مولانا کافی اتنا، باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ یہ کافی ہے حضرت، یہ ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک۔ ناصر خان صاحب نے بولے جو سب سے پہلے بولتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا جی۔ ناصر بھائی آرام فرما رہے ہوں گے جی۔ جی جی، بس ذرا جھڑکے چڑکے سن کے نا بندے کو سکون ہو جاتا ہے تھوڑا۔ جی جی ایسے بھی ہوتا ہے نا۔ جی جی بالکل، بوجھ سارا اتر جاتا ہے نا۔ سبق کے متعلق کوئی بات ہو تو پوچھ لیں جی۔ استاد محترم،
جی جی یہ رجل مومن کا جو لفظ آیا تھا یہ وہی بندہ تو نہیں تھا جو جب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جب وہ جی کچھ جی بھی وہ کنارے ایسا سے بولا دوڑتا ہو ہوا آیا تھا، جس نے جی بتایا تھا کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، آپ چلے اور جائیے انہوں نے یہاں ان کو سے۔ پھر وہ راستہ مطلب وہ بتایا پھر تھا یہ یہ وہی مدین، تھے۔ جی جی وہی یہ مدین کی طرف پھر تشریف لے گئے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی رجل ٹھیک ہے مومن۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یاد بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ، تاکہ پورا فائدہ ہو، ادھورا نہ ہو۔ اور بیاض کون کون لکھ رہا ہے جی آپ میں سے؟ جی میرے پاس ہے الحمدللہ۔ اچھا چلیں ماشاءاللہ۔ اور کون لکھ رہا ہے؟ یہ بس صرف سماعت پر ہی گزارا ہے؟ میرے پاس بھی ہے جی، کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ بیاض قرآن۔ نہیں لکھتے بھی ہو یا صرف ہے تو ڈاکٹر عارف صاحب کے پاس بھی ہے۔ جی پہلے لیسا جی آپ چونکہ تھوڑا زیادہ پڑھاتے ہیں نا تو اس لیے ابھی ٹائم نہیں۔ تھوڑا زیادہ کہہ رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں لگی تھوڑا ہے کہ زیادہ بس زیادہ پھر پڑھاتے تھوڑا زیادہ کہہ رہے ہیں۔ اور جی تھوڑا میں چلیں نہیں ٹھیک ہے زیادہ جی، ہی اللہ ہے۔ پاک آسانی کرے۔ بس یہ کہ اگر لکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پھر اس میں سہولت رہے گی آگے، جی کہیں درس دینا ہو، سبق پڑھانا ہو، صحیح۔ ساری باتیں یاد نہیں رہتی ویسے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔